अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशऊर की किताब बेहतरीन कारकर्दगी मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं रॉबिन शर्मा और इसके मुतरजिम हैं सैयद इरफान अहमद। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम इस किताब के आखिरी 3 मॉड्यूल्स यानी 34, 35 और 36 का मुताला करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 34, जिसका उन्वान है सफ़र वसीला ज़फ़र। मेरे जहन में ज़िंदगी का मकसद सीखना, नमो पाना और वो असली कुव्वत हासिल करना है जो हमारे अंदर मौजूद है। सफ़र हमें इनफरादी और पेशा वराना दोनों सतहों पर नमो के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करता है। सफ़र के ज़रिए हम अपने महफूज और आरामदेह मामूलात से निकल कर अपने ज़ाविया नज़र की तजदीद करने, नए ख़यालात जानने और अपनी मज़ाहमतों का सामना करने के काबिल होते हैं। मैं हाल ही में यूरोप के 2 हफ्ते के दौरे से वापस आया हूँ। इस सफ़र के दौरान मैंने चमड़े के जिल्द वाले जर्नल को मुख्तलिफ ख़यालात, तासुरात और बसीरत से भर डाला। इस सफ़र ने मेरी तजदीद की, मुझे मुतहर्रिक किया और मुझे दोबारा ये तहैया करने के काबिल किया कि मैं इंसान होने की हैसियत से अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारूँ। लंदन में मैं सेंट मार्टिन लेन में ठहरा। ये एक होटल है और इसका मालिक आयन श्रैगर है, जो एक मारूफ स्टूडियो का साबिक मालिक रहा है। उसने ये होटल एक बौतीक के तौर पर तख्लीक किया था। सेंट मार्टिन जाना मेरे लिए एक केस स्टडी भी था, क्योंकि ये बिज़नेस में तनव्वुर, तख्लीक और इजाद की एक गैर मामूली मिसाल है। जब आप लिफ्ट में दाखिल होते हैं तो आपके सामने एक वीडियो स्क्रीन आती है जिस पर एक मर्द की 2 आंखें आपको घूर रही हैं। मौसीकी के संगम के साथ ये तजर्बा लिफ्ट के बाद हॉलवे में भी जारी रहता है। जब आप कमरे में दाखिल होते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि आप अपनी ज़रूरत और मिजाज के मुताबिक कमरे की रोशनियों को ना सिर्फ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि रोशनी का रंग भी बदल सकते हैं। बैंगनी से सुर्ख और सब्ज़ और नीला। सेंट मार्टिन का ये तजर्बा हैरान कुन ही नहीं, इसकी सर्विस भी लाजवाब है। इस सतह की खिदमात मैंने कहीं और नहीं देखी। एम्स्टरडैम में फ्रैंक का अजायब घर देखा, जो एक फ़र्द के लिए मुतहर्रिक खराज तहसीन था कि जिसने अपनी कुव्वत को दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। पेरिस में जब साल्वाडोर डाली म्यूज़ियम का दौरा किया तो नए ख्यालात का तूफ़ान उमड़ आया। वाकई एक काबिल ज़िक्र आर्टिस्ट और ज़हीन शख्स। फ्लोरेंस, इटली में डुआमो की चर्च पर सूरज की तुलू होते देखा और ओफेज़ी के म्यूज़ियम में मौजूद कीमती फ़न पारों का मुशाहिदा किया। रोम में मौजूद कदीम एम्फी थिएटर का मुशाहिदा किया और इसकी साख्त ने मुझे याद दिलाया कि रोमन अपने तमाम कामों में बेहतरी का ख्याल रखते थे। आखिर में इसराइल में मौजूद मुक़द्दस इमारतों ने मेरे अंदर तक शदीद तहरीक पैदा कर दी और जब मैं बहरे मुर्दार में तैर रहा था तो इसका तजर्बा तो बहुत अजीब था। फिर मैंने इस गार का दौरा किया जहाँ बहरे मुर्दार से मुतल्लिक मखतूतात रखे गए हैं और जहाँ सबसे पहले बहरे मुर्दार दरियाफ्त किया गया था। आप चाहे 1 साल बहरी सफ़र पर निकल जाएं या वीकेंड पर किसी प्यारे के साथ घूमने चले जाएं, सफ़र आपकी तजदीद नौ करेगा। सफ़र आपके अंदर तहरीक पैदा करेगा और आपको वैसा बेहतरीन बनने पर आमादा करेगा जैसा कि आपको होना चाहिए। आज ज़्यादा पढ़ने और सेमिनार में शिरकत करने का फ़ैसला कीजिए, जिससे आपको अपनी सलाहियतों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने की मदद मिले। कार्ल योंग ने एक मरतबा कहा था, जहाँ खौफ मौजूद हो, वहाँ तहफ़्फ़ुज़ ये है कि छलांग लगा दो। मुतासिर कुन अक़वाल। तकलीफ़ पहुँचाकर आप ख़ुद को तकलीफ़ देते हैं, नाइंसाफ़ी करके आप ख़ुद से नाइंसाफ़ी करते हैं, ये आपको कमतर करता है। मार्कस ऑरलियस। हम ज़मीन के इंसान सितारों के रूहानी सफ़र पर हैं। हमारी जुस्तजू ज़मीन की हरकत इसलिए है कि हम अपने अंदर देख सकें और जान सकें कि हम क्या हैं। ये देख सकें कि हम तमाम चीज़ों से मुंसलिक हैं, कोई शय अलग नहीं, ये सब ज़हन में है। अमरीकी कहावत। आप अज़मत के लिए हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी के साथ छोटे अमल करते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी तज़लील करते हैं बल्कि इस ताकत को भी कि जिसने आपको तख्लीक किया है। रॉबिन शर्मा। हम में से अक्सर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन ख़ुद को बेहतर करने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं और यूं हम बंधे रहते हैं। जेम्स एलन। एज अ मैन थिंक्स।
چند سوالات جن کے جواب آپ کو ڈائری میں لکھنا ہے۔ 1. انسان کی حیثیت سے کیا میں اپنی بہترین کھیل کھیلتا ہوں؟ 2. کیا میں اپنی مزاحمتوں کا سامنا کر رہا ہوں اور اپنے خوفوں کا سامنا کر رہا ہوں؟ 3. کیا میں اپنی زندگی جی رہا ہوں یا ان لوگوں کی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں جو میرے گرد ہیں؟ 4. آج اور اس سال کے اختتام کے دوران کیا ہونا چاہیے جس سے محسوس ہو کہ میں کامیاب ہوں؟ 5. میری زندگی میں 3 سب سے اہم چیزیں کیا ہیں اور کیا میں ان پر فوکس کر رہا ہوں؟ ماڈیول نمبر 35 اپنے راستے کو فراخ کرنے کے لیے۔ درجہ ذیل پیرا میری مارکہ آراء کتاب ہو ول کرائی وین یو ڈائی کے اقتباسات ہیں۔ فلم سٹار کیون کاسٹنر جب اس کے کریئر کے نشیب و فراز کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، میں ایک زندگی جی رہا ہوں۔ میں نے اس کے جواب کو بڑا گہرا پایا۔ اس کی زندگی کے تجربات و واقعات کا تجزیہ کرنے پر اپنے دن لگانے کے بجائے کہ وہ اچھے ہیں یا برے، اس نے ایک غیر جانبدارانہ موقف اختیار کیا اور سادہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے قبول کیا جائے۔ یہ اس راستے کا فطری حصہ ہے۔ ہم سب اپنی حتمی منزلوں کی جانب سفر کے دوران مختلف راستوں پر سفر کرتے ہیں۔ ہم میں سے بعض کے لیے یہ راستہ دوسروں کے مقابلے میں بہت کٹھن ہوتا ہے، تاہم کوئی بھی بلا کسی تکلیف کے کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، اور ان تکالیف کا مقصد ہمیں پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے لڑنے کی بجائے کیوں نہ اسے تسلیم کیا جائے اور زندگی میں ہر ایک سے سچا رشتہ استوار کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی روزانہ زندگی میں شفقت، تفہیم اور معافی کا عمل اختیار کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں سے رابطے کے عمل سے لطف لیا جائے اور اس لطف کے احساس کی توصیف کی جائے۔ خود سے پوچھئے، دنیا کی تعمیر کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی میراث پر غور کیجئے اور ان نسلوں پر بھی جو آپ کی پیروی کریں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس سیارہ کے لیے کیا بڑا کام کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی مشق 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لے گی، تاہم یہ مشق آپ کو ایک ایسی زندگی گزارنے کے قابل کر دے گی جو آپ کی خواہش، سوچ اور شعور سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اپنی زندگی کی نگہداشت کے 8 طریقے۔ 1. اپنے زخموں کو دانش میں بدل دیجئے، پیش آنے والی رکاوٹوں کو سیڑھی کے طور پر دیکھیے۔ 2. مسلسل یہ دیکھتے رہنے کے بجائے کہ مجھے ابھی کتنا دور جانا ہے، یہ جائزہ لیجئے کہ آپ کتنا آگے آ چکے ہیں۔ 3. معمولی برتری کے قانون کا استعمال کیجئے، اپنے ذہن، جسم اور روح کو بہتر کرنے کے لیے روزانہ ایک چھوٹا سا کام کیجئے۔ 4. یہ بات سمجھیے کہ ہم دنیا کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی کہ وہ ہے، بلکہ ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ 5. زیادہ فروخت پر توجہ کرنے کے بجائے گہری اقدار تخلیق کرنے پر فوکس کیجئے۔ 6. جان لیجئے کہ کام اور زندگی میں تبدیلی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ آپ اپنے تئیں نمو پائیں۔ 7. جب مشکلات آئیں پرسکون ہو جائیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے، اس صورتحال میں زندگی کے لیے کیا سبق ہے۔ 8. جانیے کہ آپ کے خوفوں کی دوسری جانب آپ کی خوش قسمتی موجود ہے۔ ماڈیول نمبر 36 بڑا کھیل کھیلنے کی ضرورت۔ حال ہی میں ایک گروپ کے ساتھ میں نے 2.5 دن گزارے جو بہت ہی زیادہ جرری، مسحور کن، تیار، جنونی اور محبت کرنے والے انسانوں پر مشتمل تھا۔ ایسے لوگوں سے میں اس سے پہلے نہیں ملا۔ یہ لوگ دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تھے اور خوب خواب دیکھنے والے تھے جو میرے پروگرام دی اویکننگ بیسٹ سیلف ویکینڈ میں شریک تھے۔ اس پروگرام نے پیشہ ورانہ اور ذاتی سطح پر ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں۔ آسٹریلیا سے بچوں کے ایک مشہور زمانہ پروگرام کا پروڈیوسر تھا۔ کے نوبل انعام کے لیے نامزد صاحب جنوبی امریکہ سے تھے۔ نیز امریکہ اور کینیڈا کی مختلف کمپنیوں کے اعلیٰ افسران و مالکان کے علاوہ گھریلو افراد، اسٹوڈنٹس اور اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ یہ سب لوگ ایک سادہ مقصد کے تحت تھے۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ بات جانتے تھے کہ ان کے لیے ایک بڑی زندگی دستیاب ہے، اور اپنی روح کی دلیری کے ساتھ وہ اس بات پر عمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس دوران میں نے معمولی مردوں اور عورتوں کو غیر معمولی اظہار کرتے دیکھا۔ میں نے انسانوں کے ایک گروپ کو دیکھا کہ وہ اپنے اندر گہرائی میں جھانکنے کی جرت رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے اندر کی بہترین چیزیں دریافت کر سکیں اور ان عوامل کو جان سکیں جنہوں نے ان کی زندگی کو محدود کر دیا ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ پہلے انہوں نے اپنے نمایاں خوفوں کو گلے لگایا اور پھر انہیں تبدیل کیا۔ انہوں نے بچوں کے سے احساس کے ساتھ خود کو مربوط کیا کہ جب وہ بچپن میں بالکل پرفیکشن میں تھے، لیکن عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچپن میں پائی جانے والی انسانی پرفیکشن کو چھوڑ دیا اور سنجیدہ اور تھکے ماندے صاحب بن گئے۔ یاد رکھیے، یہ صاحب، یہ بالغ افراد کچھ نہیں
بگڑے ہوئے بچوں کے سوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہدف اس انسانی سفر میں خود کو پروان چڑھانا، خود نموئی نہیں بلکہ خود کو یاد کرنا ہے۔ یہ لوگ آپ کے اور میرے ہیرو ہیں۔ بعض اوقات مجھ سے جو فرمائشیں کی جاتی ہیں وہ مجھے تھکا دیتی ہیں، لیکن جب میں اپنے ویکنڈ پروگراموں میں ایسے افراد کو دیکھتا ہوں یا اپنے سیمیناروں میں مختلف افراد سے ملتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی انفرادی ذمہ داری لی ہے، تو میرے اندر طمانینت پیدا ہوتی ہے۔ جب میں ان قارئین کی کہانیاں پڑھتا ہوں جنہوں نے میری کتابیں پڑھ کر اپنی زندگی کو بدلا، تو میرے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے۔ بہت کثرت سے لوگ اپنی زندگی کا کھیل بہت ہی معمولی سطح پر کھیلتے ہیں۔ بہت کثرت سے لوگ اپنی زندگیوں میں موجود صلاحیتوں سے کہیں کمتر سطح پر زندگی گزار کر خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ بہت کثرت سے لوگوں نے خود کو ایک جگہ کھڑا کر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خواب اور جنون کے ساتھ خود کو بڑی سختی کے ساتھ باندھ لینا کافی ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ اچھے لوگ خود کو عظیم بنانا بھول چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے گرد موجود افراد کے خوف خرید لیے ہیں اور اوسط درجے کی زندگی پر آ گئے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اگر ہر فرد اپنی زندگی کا بلند ترین اور بہترین کھیل کھیل لے اور اپنے کام اور زندگی سے پیار کرے تو مجموعی طور پر یہ دنیا کیسی دکھائی دے گی؟ ہم دونوں اس سوال کا جواب جانتے ہیں، لہٰذا آج سے شروع کیجئے ایک فوج کی طرح۔ ماضی کے بہانے چھوڑیے اور زیادہ تصور کرنا شروع کیجئے، زیادہ بہتر معیار کے ساتھ کام کیجئے، زیادہ مثبت ہو جائیے اور زیادہ محبت کیجئے۔ وہ فرد بن جائیے جو آپ اپنے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے ہمیشہ بننے کی خواہش کرتے رہے ہیں۔ بہتر، جرأت مندانہ اور بڑا کھیل کھیلیے، بہتر کام کیجئے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ متاثر کن اقوال: انسان اپنے جذبات سے قوت پاتا ہے، اسباب سے نہیں۔ کیون رابرٹس، ساچی اینڈ ساچی کا CEO۔ عزت سادہ لباس میں محبت ہے، فرینکی برن۔ وہ جگہ جہاں آپ کے سب سے بڑے خوف رہتے ہیں، اسی جگہ آپ کی سب سے زیادہ نمو موجود ہے، تو پھر آپ یہاں سے بھاگتے کیوں ہیں؟ رابن شرما۔ چند سوالات۔ نمبر 1، واحد سبق جو زندگی میں آپ نے سکھایا کیا ہے؟ 2، اگر آپ کو نہیں معلوم آپ کون ہیں تو آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ 3، آپ کی زندگی میں عظمت کیسی دکھائی دیتی ہے؟ 4، اگر 18 سالہ نوجوان آپ سے کامیاب زندگی کے بارے میں کوئی مشورہ لینا چاہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ 5، اگر آپ نے وہ تبدیلیاں نہیں کیں جو آپ کے خیال میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے تو آپ زندگی کے اختتام پر کیسا محسوس کریں گے؟ جو فرد سوچتا ہے وہ اکثر جیتتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں مجھے دنیا کے کامیاب ترین افراد کی لائف کوچنگ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں نے معروف کمپنی سربراہان، کامیاب ترین مالکان، 5 بار اسپیڈ بوٹ ریسنگ کے چیمپئن اور چند ایسے فلمی ستاروں کے ساتھ کام کیا ہے جو اپنی زندگی گزارنے کا بہتر راستہ تلاش کرنا چاہتے تھے۔ اگر میں ان غیر معمولی افراد کا ایک وصف بیان کروں کہ جس نے انہیں اتنا غیر معمولی بنا دیا تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو بہترین سے بہترین بنانے کے لیے سوچتے ہیں۔ بہت کثرت سے لوگ اپنی زندگی کی گاڑی میں سوئے جا رہے ہیں، بہت کثرت سے لوگ اتفاقات پر مبنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ان کے پاس یہ غور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں باگٹٹ دوڑ رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک مؤثر فارمولہ بیان کیے دیتا ہوں جو میں اپنے کوچنگ کلائنٹ سے ذکر کرتا ہوں۔ اپنے وقت کا 1/3 وقت سوچنے میں گزاریے، منصوبہ بندی، آگہی اور تجزیہ وغیرہ۔ 1/3 وقت کام کرنے میں صرف کیجیے، یعنی کہ اپنے اعمال اور اہداف اور نتائج کے لیے، اور 1/3 وقت گفتگو کے لیے، کوچنگ، تعلقات بڑھانا اور اپنے واقعات اور خوابوں کا ذکر وغیرہ کرنا۔ صبح سویرے اٹھیے اور سوچیے، اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کیجیے اور اپنی حدود کو نشان زد کیجیے۔ غور کیجیے کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں۔ بہتر سے بہتر ہونے کے لیے مسلسل اپنی غلطیوں کو درست کرتے رہیے۔ سوچئے کہ بھرپور زندگی گزارنے کا احساس پانے کے لیے آپ کو اپنے آپ میں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، آپ جس انداز سے اپنے دن گزارتے ہیں، آپ کی مجموعی زندگی ویسی ہی تشکیل پاتی ہے۔ آپ کے دن حقیقتاً آپ کے منٹوں پر منحصر ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ بہتر سوچتے ہیں تو بہتر کرتے ہیں۔